अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नून लीग के लिए आज कानूनी मुहाज से बड़ी खबर आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में 7 साल की सजा कलअदम करार देते हुए मरियम नवाज को बरी कर दिया है। मरियम नवाज अब किसी भी केस में सजा याफ्ता नहीं हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए भी अहल हो गई हैं। मरियम नवाज के साथ उनके शौहर कैप्टन सफदर की 1 साल की सजा भी कलअदम हो गई है। 6 जुलाई 2018 को आम इंतखाबात से 19 दिन पहले एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल जबकि कैप्टन मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर 2018 में इमरान खान की हुकूमत होते हुए मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजाएं मुअत्तल की थी और आज उन्हें कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसले में लिखा है कि मरियम नवाज की 6 जुलाई 2018 के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर की जाती है। बरियत की वजूहात का तफसीली फैसला बाद में जारी होगा। आज समाअत के दौरान मरियम नवाज भी अदालत में मौजूद थी और गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने मरियम नवाज पर इल्ज़ाम साबित करने के लिए 4 सवाल नैब से पूछे थे और नैब के वकील आज भी जवाब देकर अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। आज की समाअत में जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सवाल अपनी जगह कायम है कि आमदनी से ज़ायद असासों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ताल्लुक साबित करें। नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने जवाब दिया कि मैं डॉक्यूमेंट से दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर्टीज़ 1999 में खरीदी गई। जस्टिस आमिर फारूक ने फिर सवाल किया कि इन प्रॉपर्टीज़ की खरीदारी के लिए कितनी रकम अदा की गई, ऑफशोर कंपनियों ने अपार्टमेंट कितनी कीमत में खरीदा, आप इससे मुताल्लिक डॉक्यूमेंट दिखाएं, ज़बानी बात ना करें। कल को ये सारी चीज़ें जजमेंट में आनी हैं। अपील में काम आसान होता है, जो चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं उन्हीं को देखना है। सरदार मुजफ्फर ने पनामा JIT के सरबराह वाजिद जिया का बयान अदालत में पढ़कर सुनाया तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वाजिद जिया का किरदार तो JIT में तफ्तीशी का था। वाजिद जिया ने तो बयान में सारी अपनी राय दे दी है। मैंने कभी किसी तफ्तीशी का ऐसा बयान नहीं देखा। इस पर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया कि वाजिद जिया अदालत में बतौर तफ्तीशी नहीं, बतौर नैब गवाह आए थे। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि मरियम नवाज का किरदार 2006 से शुरू होता है। आप पहले अपना मौक़िफ़ वाज़े करें कि आपका केस क्या है। वहाँ हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, रिकॉर्ड लाना मुश्किल नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस पर कहा कि हमने प्रॉपर्टी की मिल्कियत साबित कर दी है, मालियत गैर अहम है। तो जस्टिस आमिर फारूक ने इस पर रिमार्क्स दिए कि आप गलत बात कर रहे हैं। आमदनी से ज़ायद असासों के रेफरेंस में कीमत का तयन ज़रूरी है। सरदार मुजफ्फर ने दलाइल देते हुए कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ ने ये जायदादें मरियम के ज़रिए छुपाई। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप जो बात कह रहे हैं इसको शवाहिद से साबित करें, अब इधर उधर ना जाएं, जो खुद कहा है उसको साबित करें। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल उठाया कि इस डॉक्यूमेंट पर तो दावा डिग्री नहीं हो सकता, तो क्रिमिनल केस में सज़ा कैसे हो सकती है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अब आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज सारी जायदाद की बेनिफिशियल मालिक हैं, तो क्या अब ये समझें कि नवाज शरीफ का इस केस से ताल्लुक ही नहीं था। नवाज शरीफ का तो नाम कहीं भी नहीं आ रहा। समझ नहीं आती नवाज शरीफ को आप लिंक कैसे कर रहे हैं। आप शवाहिद की रोशनी में इसको लिंक करके दिखाएं। आपकी दस्तावेजात अब कहती हैं कि मालिक मरियम नवाज थी। मरियम नवाज तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, उन पर असासों का केस नहीं बनता। ये कोई अलग टैक्स का केस तो हो सकता था, आमदनी से ज़ायद असासों का नहीं। आपका केस शायद ठीक हो, मगर आप इसको साबित करने में नाकाम रहे हैं। हम सिर्फ पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं सुना सकते। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इस सारे केस में इन तमाम मुल्जिमान को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए था, ये केस तो आपने साबित करना था। इसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए अपीलें मंजूर कर ली और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया। इससे पहले 10 फरवरी की समाअत में अदालत कह चुकी है कि अगर मरियम नवाज और हुसैन नवाज के दस्तखत ट्रस्ट डीड पर मौजूद हैं और वो इसे तस्लीम करते हैं तो वो दस्तावेजात जाली नहीं है। जबकि 15 सितंबर की समाअत में मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए थे कि JIT ने रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट पर ट्रस्ट डीड को जाली करार दिया था। नैब के शवाहिद में मरियम नवाज की हद तक वाहिद चीज़ रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट थी। ये इल्ज़ाम गलत है कि ट्रस्ट डीड तैयारी के वक्त कैलिबरी फॉन्ट दस्तियाब नहीं था। रेडले ने जिरा में खुद तस्लीम किया कि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट ही नहीं है और अप्रैल 2005 में कैलिबरी फॉन्ट खुद इस्तेमाल भी कर चुका है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे कि फिर तो ये केस ख़त्म ही हो गया। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए थे कि रेडले अगर एक्सपर्ट नहीं तो फिर उसके शवाहिद ही ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा बरतानवी माहिर कानून राशिद असलम ने 2017 में ही हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया था कि ट्रस्ट डीड की कानूनी हैसियत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये तो बरतानिया की अदालतों में भी काबिल कबूल है।
اب یہ ٹرسٹ ڈیڈ بھی اسی فرم نے جیمی فریمن نے ویریفائی کر کے دی ہے. کیا اگر یہ معاملہ برطانیہ کی عدالت میں ہو, کیونکہ یہ برطانیہ کی فرم ہے, اور وہاں پر ٹرسٹ ڈیڈ پیش کی جائے تو عدالت ان کے بات کو فائنل مانے گی یا سوالات اٹھیں گے اگر کوئی لا فرم یہ کہہ رہی ہو کہ ہم ٹرسٹ ڈیڈ کو ویریفائی کرتے ہیں؟ نہیں جی, یہ فرم کا فائنل ورڈ ہوگا, اس کو عدالت کو ماننا پڑے گا کیونکہ یہ پراپرلی سائنڈ ڈاکومنٹ ہے, اور اس کی جیسے میں نے بتایا لافل جو سچویشن ہے وہ اس کی بہت سٹرونگ ہے, تو اس پہ کوئی سوال اٹھ نہیں سکتا کسی کورٹ آف لا میں یا کسی بھی ادارے میں. یو کے حوالے سے یہ ایک بہت سٹرونگ ڈاکومنٹ ہے. پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی ایسا سوال اٹھتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہونی چاہیے کہ یہ فرم اس کو آن کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ جی ہم نے یہ ٹیسٹ کیا ہے, تو یہ یو کے کی کسی بھی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. آج فیصلہ سننے کے بعد عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ بہت جلد اب نواز شریف بھی واپس آئیں گے اور نواز شریف, شہباز شریف اور میری پارٹی فیصلہ کرے گی کہ مجھے کون سا الیکشن لڑنا ہے اور کب لڑنا ہے. آپ ضرور مجھے اسمبلی میں دیکھیں گے. اس کیس کے متعلق جو اس کے حقائق ہیں میری زبان پہ تالا لگا رہا. اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا, اب میں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ایک پریس کانفرنس جو ہے کروں گی 1-2 دنوں میں. اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے گا, آپ ڈار صاحب کو دیکھ لیں. اسی طرح انشاءاللہ بہت جلد اب نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے. آئندہ سال الیکشن ہے تو ہم آپ کو دیکھیں کسی اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. یہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور میری پارٹی فیصلہ کرے گی کہ مجھے کون سا الیکشن لڑنا ہے, کب لڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بعد یہ جماعت میری فیصلہ کرے گی. آج مریم نواز کے خلاف نیب کا ایون فیلڈ ریفرنس کا قدم تو قرار دے دیا گیا ہے, مگر اس کیس کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے اہم کیسز میں سے ایک تصور کیا جائے گا, کیونکہ جن حالات میں ان کیسز کا آغاز ہوا اس کے اثرات آج بھی پاکستان کی سیاسی صورتحال پر ہیں. یہ معاملہ شروع تو نواز شریف کے خلاف ہوا تھا, مگر دیکھتے دیکھتے پوری نون لیگ اس کی لپیٹ میں آ گئی, اور یہ پورا معاملہ شروع ہوا پیناما کیس سے. 2016 میں ICIJ کی طرف سے پیناما پیپرز کی صورت میں لاکھوں دستاویزات لیک کی گئیں, اور ان دستاویزات میں نواز شریف کے بچوں سمیت 400 سے زائد پاکستانیوں کا نام تھا, جن پر الزام تھا کہ ان کی پیناما میں آف شور کمپنیاں ہیں, جس کے بعد اس وقت کی حکومت کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا. تحریک انصاف سمیت دیگر اپوزیشن جماعتیں نون لیگ کے خلاف دباؤ بڑھانے لگیں, اور 24 اگست 2016 کو جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے پیناما پیپر سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی, مگر اس درخواست میں نواز شریف کا براہ راست نام نہیں لیا گیا تھا, اور 4 دن بعد ہی عدالت نے جماعت اسلامی کی درخواست کو فضول قرار دے کر واپس کر دیا. پھر 29 اگست 2016 کو عمران خان نے نواز شریف, مریم نواز اور حسن اور حسین نواز سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی اور نواز شریف کی نااہلی کا مطالبہ کیا. اسی دوران تحریک انصاف سڑکوں پر بھی نون لیگ کی حکومت پر دباؤ بڑھاتی رہی, اور پھر 20 اکتوبر 2016 کو سپریم کورٹ نے نواز شریف کی نااہلی کے خلاف درخواستیں منظور کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کر دیا, اور کارروائی کا آغاز کرنے کے لیے باقاعدہ 28 اکتوبر 2016 کو سپریم کورٹ نے 5 رکنی لارجر بینچ بنایا. عمران خان نے اس حوالے سے بات بھی کی. کئی مہینوں تک کارروائی کے بعد 20 اپریل 2017 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا, مگر یہ فیصلہ نہ ہی شریف خاندان کے لیے کلین چٹ ثابت ہوا اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر لیا گیا. اس سماعت کے دوران ایسے ریمارکس دیے گئے جس میں گاڈ فادر بھی کہا گیا, جو کہ عمران خان کے سیاسی بیانیے کا حصہ بنے. جب فیصلہ آیا تو دونوں طرف سے فیصلے پر خوشیاں منائی گئیں. 5 رکنی بینچ میں سے جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار احمد کا اقلیتی فیصلہ یہ تھا کہ نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے, اس لیے وہ نااہل ہوتے ہیں اور انہیں وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا جائے, جبکہ جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس اعجاز افضل اور جسٹس عظمت سعید کے 3 رکنی اکثریتی بینچ نے اس معاملے پر مزید تحقیقات کا فیصلہ دیا, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسی GIT بنانے کا حکم دیا گیا جس میں ISI, MI, FIA, NAB, SCCP اور اسٹیٹ بینک کے افسران شامل کرنے کی ہدایت دی گئی. حکم دیا گیا کہ یہ GIT یہ تحقیقات کرے گی کہ کیا شریف خاندان کے اثاثے ان کی آمدنی سے زائد ہیں یا نہیں, اور GIT کو اپنی رپورٹ جمع کرانے کے لیے 60 دن کا وقت دیا گیا. اس طرح 20 اپریل کے فیصلے سے نواز شریف وزیر اعظم تو برقرار رہے, مگر ان کے خاندان کو مزید تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا. دلچسپ بات یہ ہے کہ GIT بننے سے پہلے ہی ایک تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا. 20 اپریل 2017 کے عدالتی حکم کے بعد 6 اداروں نے 27 اپریل سے پہلے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق GIT کے لیے مختلف نام عدالت کو بھیجے. 27 اپریل ہی کو اسٹیٹ بینک اور SCCP کو سپریم کورٹ کی طرف سے مزید نام بھیجنے کا حکم ملا, اور اسی دوران ان اداروں کو ایک واٹس ایپ کال موصول ہوئی اور ان سے مخصوص نام شامل کرنے کا کہا گیا. SCCP سے بلال رسول اور اسٹیٹ بینک سے عامر عزیز کا نام شامل کرنے کا کہا گیا. 28 اپریل کو چیئرمین SCCP نے خط لکھ کر سپریم کورٹ کو اس پراسرار کال کے بارے میں آگاہ بھی کر دیا. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے خصوصی بینچ نے GIT تشکیل کے لیے پہلی سماعت 3 مئی کو کی, جس میں عدالت نے SCCP اور اسٹیٹ بینک کے پیش کیے گئے ناموں کو منظور نہیں کیا, اور جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیے کہ گورنر اسٹیٹ بینک, چیئرمین SCCP نے جو نام بھجوائے ہیں وہ شک و شبے سے بالا نہیں ہیں. ایسے افراد چاہیے جن کا کردار ہیرے جیسا ہو, اور آئندہ سماعت میں اسٹیٹ بینک اور SCCP سے 18 گریڈ اور اس سے اوپر کے تمام افسران کے ناموں کی فہرست طلب کی گئی,
اور 5 مئی کی سماعت میں سپریم کورٹ نے JIT کے ناموں کا انتخاب کر لیا، جس میں SCCP سے انہی بلال رسول اور اسٹیٹ بینک سے انہی عامر عزیز کا انتخاب کیا گیا، جن کا واٹس ایپ کال میں ان اداروں کے سربراہوں سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ مگر اس معاملے پر بھی تنازع اٹھ کھڑا ہوا کہ سپریم کورٹ JIT میں مخصوص اراکین کو ڈالنے کے لیے اثر انداز ہو رہی ہے، مگر بعد میں جون 2017 میں ہونے والی سماعت کے دوران جسٹس اعجاز افضل نے نماز دیے کہ ہم نے رجسٹرار کو لوگوں کو منتخب کرنے کے لیے کہا، ہم سب چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں نتائج کا ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا، ہم نے JIT کو منتخب کیا ہے۔ یعنی وہ واٹس ایپ کال رجسٹرار سپریم کورٹ نے کی تھی اور باقاعدہ طور پر اس کا اعتراف بھی کیا گیا۔ اس طرح FIA کے افسر واجد ضیاء کی سربراہی میں JIT بن گئی، جس نے 10 جولائی 2017 کو 275 صفحات پر اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ 21 جولائی کو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا اور پھر 28 جولائی کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے بلیک لا ڈکشنری سے ایک تشریح نکال کر اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو نواز شریف کو قابل وصول تنخواہ کی بنیاد پر نااہل قرار دے دیا۔ ساتھ ہی شریف خاندان اور اسحاق ڈار کے خلاف نیب کو 6 ہفتوں میں 3 ریفرنسز دائر کرنے کا بھی حکم دے دیا اور احتساب عدالت کو کہا کہ وہ ریفرنس دائر ہونے کے 6 ماہ میں فیصلہ کریں، اور اس پورے عمل کی نگرانی کے لیے سپریم کورٹ کے ایک مانیٹرنگ جج کی تقرری کا بھی اعلان کر دیا گیا اور نواز شریف کو نااہل قرار دینے والے جسٹس اعجاز الاحسن کو ہی مانیٹرنگ جج بھی بنا دیا گیا۔ اس طرح سے نواز شریف عام انتخابات سے صرف 1 سال پہلے ہی نااہل ہو گئے، مگر قصہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ 13 ستمبر 2017 کو نیب کی طرف سے شریف خاندان اور اسحاق ڈار کے خلاف 4 ریفرنسز کی سماعت کا آغاز ہوا۔ شریف خاندان کے خلاف جو 3 ریفرنسز تھے وہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ، العزیزیہ اور ایون فیلڈ کا ریفرنس تھا، جبکہ اسحاق ڈار کے خلاف پابندی سے زائد اثاثوں کا ریفرنس تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس نیب کا وہ ریفرنس تھا جس میں نواز شریف سمیت مریم نواز اور کیپٹن صفدر بھی نامزد تھے، اور اس ریفرنس کی مختلف سماعتوں کے بعد 3 جولائی 2018 کو یعنی عام انتخابات سے 22 دن پہلے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا اور 6 جولائی 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف اور ان کی بیٹی کو سزا سنائی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف کو آمدنی سے زائد اثاثوں کے کیس میں اور 1 سال تک نیب سے تعاون نہ کرنے کے جرم میں 10 سال کی قید کی سزا سنائی، اور مریم نواز کو لندن کی جائیدادیں خریدنے کی معاملت میں 7 سال قید کی سزا سنائی۔ نیب کے ساتھ تعاون نہ کرنے میں 1 سال کی قید کی اور سزا سنائی، جبکہ کیپٹن صفدر کو بھی تعاون نہ کرنے پر اور جرم میں 1 سال قید کی سزا سنائی گئی، جس کے بعد 13 جولائی کو سابق وزیر اعظم اور ان کی بیٹی وطن واپس آئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور 16 جولائی کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست دائر کی۔ پھر الیکشن ہو گئے اور نواز شریف اور مریم نواز جیل میں رہے اور عمران خان وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ پھر 3 ستمبر 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایون فیلڈ کیس میں احتساب عدالت کا فیصلہ معطل کر دیا، یعنی تحریک انصاف کے دور میں ہی الیکشن کے بعد ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ معطل ہوا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ احتساب عدالت نے اپنے فیصلے میں خود کہا کہ آمدنی سے زائد اثاثوں کے معاملے پر بارے ثبوت ملزم پر ڈالنے سے پہلے نیب کو سپریم کورٹ کے طے کردہ قوانین پر عمل کرنا تھا، لیکن اس حوالے سے واحد دستاویز جو احتساب عدالت میں پیش کی گئی وہ ایک فلو چارٹ ہے جو نیب کے تفتیشی افسر کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ نواز شریف کے وکیل نے سوال اٹھایا کہ احتساب عدالت کے فیصلے میں نواز شریف کی جانب سے مبینہ طور پر 1993 سے 1996 میں لنڈن فلیٹس کے قبضے کے وقت ان کی مالیت کا ذکر نہیں ہے۔ اس حوالے سے عدالت نے جب نیب کے وکیل سے کہا کہ اس بارے میں احتساب عدالت کے فیصلے میں کوئی دستاویز اور کوئی ثبوت موجود ہے تو پیش کیا جائے، جس پر نیب کی طرف سے ایسی کوئی دستاویز اور ثبوت دکھانے کے بجائے عدالت کو کہا گیا کہ فلیٹس کی ویلیو کا تعین گوگل سے حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ عدالت نے مریم نواز سے متعلق اپنے فیصلے میں لکھا کہ انہیں ایون فیلڈ فلیٹس کے حصول میں نواز شریف کی مدد، معاونت اور سازش کے الزام میں سزا دی گئی، لیکن احتساب عدالت نے اپنے فیصلے میں 1993 سے 1996 کے دوران ایون فیلڈ اپارٹمنٹس حاصل کرنے کے لیے مریم نواز کی طرف سے نواز شریف کی معاونت یا سازش سے متعلق کسی ثبوت کا حوالہ ہی نہیں دیا، جبکہ مریم نواز کی طرف سے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرانے کے الزام سے متعلق تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس معاملے پر شواہد کا مزید جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس کا جائزہ ایون فیلڈ ریفرنس کے فیصلے کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے موقع پر لیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے آخر میں کہا گیا ہے کہ نیب نے سزا معطلی کی درخواستوں کے خلاف دلائل میں زیادہ سہارا پیناما فیصلے کا لیا، لیکن اس حوالے سے نیب کے پیناما فیصلے پر انحصار اور سپریم کورٹ کی آبزرویشن میں ہم آہنگی نظر نہیں آئی۔ ہماری یہ رائے بادیو نظر میں ہے کہ احتساب عدالت کے فیصلے میں موجود واضح خامیوں اور کمزوریوں کے باعث ملزمان کو دی گئی سزا اور جرم زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکیں گے۔ ہماری یہ غیر حتمی رائے احتساب عدالت کے فیصلے کا سرسری جائزہ لینے اور سیکشن 426 کے تحت سزا کی معطلی کا جائزہ لینے کے بعد قائم ہوئی ہے۔ یہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف اور مریم نواز سے متعلق سزا معطلی کا فیصلہ تھا جو عمران خان کی حکومت کے دوران آیا تھا۔ پھر اپیل کی مختلف سماعتوں میں نیب عدالت کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا اور اب باقاعدہ کیس کے میرٹ کو دیکھ کر مریم نواز کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، یعنی مریم نواز کی نااہلی ختم ہو گئی ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ریفرنس کالعدم ہونے سے پہلے کئی اہم واقعات بھی ہوئے ہیں۔
जिन्होंने पाकिस्तान के अदालती और सियासी निज़ाम पर संगीन सवालात उठाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा के एक साल बाद 6 जुलाई 2019 को नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सज़ा देने वाले खुद बोल उठा है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, फैसला किया नहीं करवाया गया है। फिर उन्होंने जज अरशद मलिक की वीडियो भी चलाई जिसमें वो बताते हुए नजर आए कि कैसे उन्हें ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिलवाया गया। इसी तरह जब जस्टिस साकिब निसार रिटायर हुए तो नून लीग की तरफ से उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए अपने दफ्तर का नाजायज इस्तेमाल किया। और जब जस्टिस अजमत सईद शेख रिटायर हुए और उन्हें इमरान खान की हुकूमत में ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए कमीशन का सरबराह लगाया गया तो मरियम नवाज ने JIT में हीरो की शमूलियत पर उन पर सख्त तनकीद की। कमेटी बनाई गई है ब्रॉडशीट के हवाले से जिसमें जस्टिस रिटायर ब्रॉडशीट नहीं, उसका नाम है फ्रॉड शीट। जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता, कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी जब वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे। उन्होंने जिस तरह से पर्सनली ज़ाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की। बदनाम ज़माना JIT को आज तक व्हाट्सएप ज़दा JIT के नाम से याद किया जाता है, उसके बानियों में उनका नाम शामिल था। और उन्होंने पर्सनली व्हाट्सएप कॉल्स की वो लोग जो उनके ज़ेर असर थे, जिनके साथ वो काम कर चुके हुए थे, जिनको वो समझते थे कि वो उनके मनपसंद फ़ैसले देंगे, उनके इन्फ्लुएंस में हैं। उन्होंने ज़ाती तौर पे इदारों को व्हाट्सएप कॉल्स करके उनके नाम JIT में शामिल करवाए। एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके कर्ता धर्ता थे। मरियम नवाज आज बरी हो गई हैं। नून लीग के कई रहनुमाओं के खिलाफ केसेस साबित नहीं हो सके हैं। इमरान खान की हुकूमत में रहनुमा गिरफ्तार हुए, उनकी ज़मानत के फैसले में अदालत ने नैब के किरदार और एहतसाब के अमल पर सवालात उठाए और उसे सियासी इंजीनियरिंग करार दिया। और आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, इमरान खान आज भी सड़कों पर हैं और बयानियाँ फिर करप्शन के खिलाफ हैं। आज मरियम नवाज ने इमरान खान की कल की ऑडियो लीक तहकीकात का मुतालबा किया, सज़ा देने का मुतालबा किया। और दूसरी जानिब असद उमर ने कल मेज़बान मोहम्मद मालिक से बात करते हुए कहा कि 10 मार्च को साइफर का मुझे पता चल गया था और उससे एक दिन पहले वो मीटिंग हुई थी जिसका ऑडियो लीक में इमरान खान जिक्र कर रहे हैं। और 10 मार्च को साइफर पर असद उमर, परवेज़ खटक और दीगर को बताया गया। इससे पहले 9 मार्च को वज़ीर ख़ारजा और दफ्तर ख़ारजा ने साइफर पर वज़ीर आज़म को बकौल असद उमर की ब्रीफिंग दे दी। 11 मार्च को कामरा में मीटिंग हुई तो वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की इस मरासले पर गुफ्तगू भी हुई और उससे पहले वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ दोनों मरासले को देख चुके थे जो असद उमर साहब बता रहे हैं। तो अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की मुलाकात तो हुई ही 7 मार्च को थी और उसके बाद उन्होंने साइफर पाकिस्तान भेजा था। तो फिर फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा कैसे दावा कर रहे हैं कि साइफर वज़ीर आज़म इमरान खान से छुपाया गया था। हालांकि खुशाम कुरैशी साहब भी कह चुके हैं कि जैसे ही मरासला मौसूल हुआ मैंने वज़ीर आज़म और मुतालिका इदारों को भिजवा दिया था। और असद उमर कह रहे हैं कि जब आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान कामरा में मिले तो दोनों उससे पहले मरासला देख चुके थे और फिर उस पर गुफ्तगू हुई। असद उमर ने यह भी कहा कि अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो इसके ज़्यादा चांसेस ये हैं कि नवंबर के फैसले से पहले होगा। और अब असद कैसर की तरफ से बयान सामने आया साबिक स्पीकर की तरफ से कि इस हफ्ते इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। इस वाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब जाहिर है जब ये सारे मामलात हुए तो आप लोगों के खिलाफ एक बयानिया बनाया गया, करप्शन का बयानिया बनाया गया। फिर जब इमरान खान साहब निकल रहे थे उस वक्त ये बनाया गया कि आप इंपोर्टेड हुकूमत हैं, बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया। 2 दिन में 2 वाक़यात हुए हैं, एक ऑडियो लीक आ गई और दूसरा हमने देखा आज बरियत हो गई मरियम नवाज साहिबा की। उसके बावजूद क्या आप लोग काउंटर बयानिया बना पाएंगे? क्योंकि कल इमरान खान साहब ने कहा साइफर पब्लिक करें, खेलूंगा तो मैं अब। आज वो कह रहे हैं कि NRO 2 दे दिया गया है, तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि अदालतों पे सवाल उठ रहा है। तो आप लोग कोई काउंटर बयानिया बना पाएंगे? देखिए, अदालतों में जो सवाल उठना है वो बिल्कुल उठना चाहिए कि मरियम नवाज साहिबा की कन्विक्शन कैसे हुई थी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सारा मामला जो उस वक्त हुआ 2018 के इलेक्शन जो चोरी हुए उसमें इलेक्शन के दौरान मियाँ साहब को और मरियम साहिबा को कन्विक्ट किया गया और आज 4 साल के बाद जो है ये हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है बरियत का। तो इंसाफ का तकाजा ये भी था कि जिस जज के बारे में एक बड़ी क्लियर बात सामने आई थी कि उसने दबाव के तहत फैसला दिया है, तो इस मामले को अदालतें बहुत पहले लेती। ये तो इमरान खान साहब जो अपने हुकूमत के दौरान 4 साल पूरे मुल्क के अंदर एक तमाशा लगाए रखा उन्होंने, आज उसकी हकीकत सामने आ गई है कि ये कोई एहतसाब नहीं था, ये तो
ایک پرسیکیوشن تھی، ایک کوشش تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کمزور کیا جائے، اور یہ اس وقت سے ایک جھوٹ کا سلسلہ چل رہا ہے جس کو آپ نے پرسوں بھی دیکھا کہ جو آڈیو لیک سامنے آئی ہیں، جس سے جو عمران خان صاحب امریکہ کی سازش کی بات کرتے تھے، اب پتہ چلا کہ اس سازش کی پوری منصوبہ بندی عمران خان ان کے سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر نے کی۔ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے کہ جب ملک کا وزیر اعظم اور ایک اعلیٰ ترین سرکاری افسر جو ہے وہ مل کر حکومت کے معاملات کے اندر مداخلت کریں، اور ایک سائفر جو ایک سفیر بھیجے اس کو بدل کر یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ عمران خان کے خلاف یا پاکستان کے خلاف حکومت امریکہ کی حکومت کچھ کر رہی ہے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہمیں ان سب معاملات کو اسی تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ مقصد کیا تھا یہ سب کو جو عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ بھائی صاحب، مگر سوال یہ اٹھتا ہے، جب آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں پر سوال اٹھتا ہے، یعنی کہ آپ خود بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر جو آپ کی نظر میں انصاف ہے وہ لینے کے لیے بھی یا تو آپ لوگوں کو جو رانگ سائڈ پر اگر آپ تھے اسٹیبلشمنٹ کے یا اداروں کے تو وہ نہیں ہونا تھا، یا پھر عمران خان صاحب کو رانگ سائڈ پر ہونا تھا، تبھی جا کے جو آپ کی نظر میں انصاف ہے وہ بھی آپ کو تب جا کے ملا ہے، ورنہ ارشد ملک کی ویڈیو لیک ہو گئی تھی، یہ سارے معاملات ہو گئے تھے۔ اسی کیس میں جو مریم نواز صاحبہ کو ضمانت دی تھی 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو اسی وقت میرٹ پر سوالات اٹھا دیے تھے، مگر اس کے باوجود 4 سال لگ گئے۔ تو اداروں کے رائٹ سائڈ پر آنا پڑتا ہے یا پھر کم از کم ان کے رانگ سائڈ پر نہیں ہونا پڑتا ہے وہ چیز لینے کے لیے بھی جو آج ملی ہے مریم نواز صاحبہ کو؟ نہیں، یہ سوالات ہیں جن کا جواب جوڈیشری کو، ہمارے پورے جوڈیشل سسٹم پر سوال اٹھتے ہیں کہ اگر انصاف کے تقاضے تو یہ ہے کہ حکومت میں جو مرضی ہو، اسٹیبلشمنٹ جس مرضی طرف ہو، انصاف تو انصاف ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 4 سال آپ ایک خاتون کو پرسیکیوٹ کریں، جیلوں میں ڈالیں، ان کو ہر قسم کی پابندیاں لگائیں، عدالتوں اور پیشیاں پہ پرپیشی بھگتنی پڑے، اور پھر پتہ چلے کہ جو کیس تھا وہی جعلی تھا۔ ابھی تو جو ججمنٹ، اگر ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو وہاں پر حقائق آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو یہ پورے جو ہمارے انصاف کا نظام ہے اس پر سوالات اٹھتے ہیں، اور جو یہ سارا سلسلہ جو عمران خان نے 4 سال بنایا کہ ملک کے اندر جو نیریٹو اس نے کریٹ کیا کہ یہاں کوئی کرپشن ہوئی ہے یا کوئی اور بات ہوئی ہے، اب وہ ساری بات یہاں ہو گئی ہے کہ سارا معاملہ صرف عمران خان کے اقتدار میں لانے کا اور اس کے اقتدار کو طول دینے کا تھا۔ جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو آپ کی حکمت عملی ہے کیا؟ ظاہر عمران خان صاحب کو جب وزیر اعظم وہ بنے تو اس سے پہلے ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ نواز شریف صاحب کا کرایا گیا، پھر انہیں جیل میں ڈالا گیا 2018 کے الیکشن سے کچھ دن پہلے اپنی بیٹی کے ساتھ، پھر عمران خان صاحب جیتے۔ اب کیا ہوگا اگر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب کا میدان میں مقابلہ ہوگا یا عمران خان صاحب اب ناک آؤٹ ہوں گے اور پھر آپ لوگ اس طریقے سے الیکشن لڑ رہے ہوں گے؟ دیکھیں، ہم تو کسی کے ناک آؤٹ میں حل کے حق میں نہیں ہیں۔ ناک آؤٹ سیاسی میدان میں الیکشن کے ذریعے ہی ناک آؤٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو سیاست رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایسے فیصلے کیے گئے جن کو نہ تاریخ دفاع کر سکتی ہے نہ قانون دفاع کر سکتا ہے، اور ایک آج 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور اس ملک کا وہ شخص جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، اس کی جس طرح آپ نے عدالت میں پرسیکیوشن کی ہے جس کا کوئی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، تو ان معاملات کو تاریخ تو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، اور ان معاملات کا اثر جو ملک کے حالات پر ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ملک کا کتنا نقصان ہوتا ہے ان باتوں سے، کہ ایک چلتی ہوئی حکومت 2017 میں توڑی گئی، اس کے کون لوگ ذمہ دار ہیں؟ کیا وہ فیصلہ عدالتی تاریخ کا حصہ بن سکتا ہے؟ کیا تاریخ اس فیصلے کو قبول کرتی ہے؟ یہ بڑے گہرے سوال ہیں جن کا ہمیں جواب اگر جتنی جلدی دے دیں تو شاید اس ملک کے لیے بہتر ہو۔ مگر بھائی صاحب، اگر اب نواز شریف صاحب واپس آ بھی جائیں، آپ میدان میں مقابلہ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کا، کیونکہ اب تو بیانیہ ان کی کارکردگی سے آپ کی کارکردگی پر آ گیا ہے، یہ کیسز یا پھر انہوں نے جو سازش کا جھوٹا بیانیہ بنایا، ان کی آڈیو لیک آ گئی، یہ کچھ اثر کر سکتے ہیں؟ اب نواز شریف صاحب آ کے نون لیگ کو اٹھا سکتے ہیں ایسے وقت میں جب پچھلے 4-5 مہینے میں ایک فائنانس منسٹر آپ لوگ بدل چکے ہیں، کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، کارکردگی جو ہوتی ہے وہ حالات کے مطابق ہوتی ہے۔ ہم نے معیشت کو جس حد تک تباہ کیا گیا 4 سال میں، پاکستان کے عوام جانتے ہیں،
ان کو مزید بتانے کی ضرورت ہے کہ 4 سال میں عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا اور اس کے اثرات کتنے گہرے ہیں۔ حکومت اب کام کرے گی، اپنے ٹرم پوری کرے گی، اپنی کارکردگی حالات کو بہتر کرے گی اور عوام کے پاس جائے گی، اور فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے کہ کیا وہ وہی تباہی پھر چاہتے ہیں جو عمران خان نے 4 سال میں ملک کو دی، یا ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا سیاسی سرمایہ جو ہے اس کی قیمت ادا کی۔ ویسے مگر عمران خان صاحب آ رہے ہیں، کل اسد عمر صاحب نے کہا کہ وہ نومبر سے پہلے ممکنہ طور پر، یعنی تعیناتی سے پہلے، جو اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے اس سے پہلے اسلام آباد میں وہ مارچ لے کر آ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا پہلا بڑا چیلنج تو اب وہ ہے، کیسے نمٹیں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی سیاست اگر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تک ہی محدود ہے تو یہ سیاست ان کو مبارک ہو۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایک معمول کا معاملہ ہے، یہ وزیر اعظم نے طے کرنا ہے اور وہ کسی وقت بھی طے کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے اگر ملک کی بات کرنی ہے تو پارلیمان موجود ہے، وہاں پر آئیں، پارلیمان میں آ کر تنقید کریں، یہی جمہوریت کا راستہ ہے۔ ویسے مگر ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو اس کو ڈھکا چھپا بھی نہیں رہے نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس وقت سیاست کا محور جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی ہے، نظر آ رہا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں لگا سکتی ہے۔ مگر کیا اس وقت نون لیگ یہ سوچ رہی ہے یا پھر نواز شریف صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم نومبر میں جا کے یہ تعیناتی کریں گے، اس سے پہلے اگر ہماری حکومت گرانی ہے تو گرا دیں، پھر ہم بھی بات کر رہے ہوں گے؟ جی بالکل، جب بھی وزیر اعظم صاحب چاہیں وہ بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہوتی ٹائم کی۔ تو عمران خان صاحب ملک کا آئین پڑھ لیں، ملک کے آئین میں صرف وزیر اعظم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق جو سینئر فوج کے افسران ہیں ان میں سے ایک شخص کو ملک کی فوج کا سربراہ بنائیں۔ یہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو خود یہ حق حاصل ہوا تھا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا، آج شہباز شریف صاحب یہ فیصلہ کریں گے۔ صاحب اور نومبر میں جا کے کریں گے کیونکہ انسرٹینٹی سے بچنے کے لیے اکتوبر میں نہیں کریں گے؟ جی میں نے پہلے بھی ٹی وی پروگرام پر کہا ہے کہ جس انتشار اس فیصلے پر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کا تقاضا ہے کہ آج فوج کے جو مقام ہے ملک کے اندر، جو فوج کی ایک سینسٹیوٹی ہے فوج کے معاملات کی، ان کا تقاضا ہے کہ جتنی جلدی یہ فیصلہ کر دیں تو وہ بہتر ہوگا، تاکہ یہ ایک معاملہ سیٹل ہو جائے اور اسپیکولیشن کا حصہ نہ بنے، اور مزید آگے ملک کے اندر جو یہ انسرٹنٹی سی پیدا ہوئی ہے یہ ختم ہو اور اسٹیبلٹی آئے۔ ویسا اور پھر آگے 3 سال بعد دوبارہ یہی عدم استحکام نہ آئے تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ یہ بھی فیصلہ کر دیں کہ توسیع نہیں ہوگی؟ نہیں، 3 سال کے بعد اگر آپ کہہ رہے ہیں تو 3 سال کے بعد ایک معمول کا نظام ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو سلیکٹ کریں، اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ نظام درست نہیں ہے تو نظام کو وسیع تر بنیاد پہ کر دیں، پارلیمان فیصلہ کر لے، کوئی اور نظام بنا دیا جائے۔ مجھے اس میں کوئی انحراف اسے نہیں کر سکتا، لیکن ایک آئینی طریقہ ہے، اسی پر چلنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ والا کر دیں، جیسے سینئر موسٹ چیف جسٹس بن جاتا ہے اسی طریقے سے سینئر موسٹ آرمی چیف ہو، توسیع کوئی نہیں ہوگی، سینئر موسٹ آرمی چیف بن جائے گا، تو یہ جو عدم استحکام آتا ہے یہ نہیں آئے گا؟ نہیں، یہ کچھ میں نے باتیں سنی ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ تجربہ جو سپریم کورٹ میں ہوا ہے کیا یہ درست ثابت ہوا ہے، کیا یہ مثبت ثابت ہوا ہے، اس کا بھی تجزیہ ذرا کر لیں۔ میرا نہیں خیال کہ سینیورٹی کے حوالے سے اگر آپ آرمی چیف سلیکٹ کریں گے تو اس کے مثبت اثرات ہوں گے، وہ میرا ذاتی خیال ہے، اور میں اس پر لمبی بات بھی کر سکتا ہوں کہ اس کے اثرات فوج پر اور ملک کے نظام پر منفی ہوں گے۔ مطلب اگر ابھی کیسے مثبت ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہر 3 سال بعد کہاں کھڑا ہوتا ہے ملک، یا تو توسیع کے لیے یا پھر نئی تعیناتی کے لیے؟ نہیں، کھڑا کبھی نہیں ہوتا، ایک فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کو سب قبول کرتے ہیں، اور ابھی تک جو فیصلے ہوئے ہیں ان پر کوئی ایسی تنقید نہیں ہوئی، جو ایکسٹینشنز ہوئی ہیں ان پر ضرور تنقید ہوئی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پر کوئی تنقید ہوئی ہو۔ اور یہ تو پہلا موقع ہے کہ ایک شخص جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، اس نظام کو جانتا ہو، اس نظام کو اس نے خود چلایا ہو، وہ اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی تنقید کر رہا ہے کہ یہ حق وزیر اعظم کو حاصل نہیں ہے۔ یہ تو صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک حربہ ہے جو عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں۔
بہت شکریہ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آگے ہونے کیا جا رہا ہے, کیا معاملات ہوں گے, اس پہ مزید اندر کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل ورائی صاحب موجود ہیں. ورائی صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. ورائی صاحب آپ خود جب ملے لندن میں نواز شریف صاحب سے تو ان کی شکایتیں بہت زیادہ تھی عدلیہ سے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کم از کم ایک ماحول بن رہا ہے, ڈار صاحب آ گئے, مریم نواز صاحبہ بری ہو گئی, وہ ان کے آنے کا اندیا بھی دے رہی ہے کہ اب نواز شریف آئیں گے اور اپنے کیسز کا سامنا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ پریفر کریں گے کہ ان کے کیسز کا فیصلہ ان کی عدم موجودگی میں ہو جائے, ان کے حق میں ہو جائے, پھر وہ آئیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ابھی انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ کی ہے وہ بھی اسی مقصد کے لیے کی ہے کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ جلدی پروسیس ہوں اور وہ جلد سے جلد آ سکیں. عرفان قادر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ آپ کے خیال میں یہ اس تناظر میں ہے؟ جی بالکل. اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں ظاہر بیک ٹو بیک 2 دن میں ہوا کہ ان کا جو سازشی بیانیہ تھا اس کے حوالے سے آڈیو لیک آ گئی, پھر آج جو ان کا کرپشن کے خلاف بیانیہ ہے, مریم نواز صاحبہ کی بریت ہو گئی, مگر وہ پھر بھی نومبر سے پہلے یعنی تعیناتی سے پہلے اندیا دے رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اسلام آباد. آخر میں کوئی فرق پڑتا ہے خان صاحب کے بیانیے کو یا نہیں فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں فوری طور پر تو کسی چیز پر فرق نہیں پڑتا. بظاہر ہے لوگ ایکسپوزے بھی ہو جائے, ٹوٹل ایکسپوجر بھی ہو جائے تو لوگ اس کو ڈائجسٹ کرنے میں وقت لیتے ہیں, لیکن ایک جو کولیکٹیو میموری ہوتی ہے, جو ایک اجتماعی یادداشت ہوتی ہے, اس کے اندر تو یہ چیزیں رجسٹر ہو رہی ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہا اور حقیقت یہ نہیں تھی, اور وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں پلے کروں گا. تو یہ کولیکٹیو میموری کے اندر تو یہ چلا گیا ہے, اور یہ خان صاحب کے کریڈٹ میں نہیں گیا, یہ خان صاحب کے خلاف گیا ہے. اور خان صاحب کو جتنا لوگ سچا اور جتنا ان کو آنیسٹ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو بالکل اسی ایمانداری سے بیان کریں گے, یہ اس کے بالکل اس سٹریک کے خلاف ہے. اور ایسے اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہے تو خان صاحب کا پھر مذاق اڑنا شروع ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ یو ٹرن اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ تو صرف سیاست ہے. پہلے خان صاحب کی باتوں کو لوگ سیریس لیتے ہیں, ان کے فالوور, اور باقیوں کو سیاست کہتے ہیں. تو اب اگر ان کی باتیں بھی اسی طرح کی ہیں تو پھر تو ظاہر ہے لوگ اسی طرح ان کو بھی لیں گے. اچھا, مگر پھر اس سارے معاملے میں اب آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم الیکشن کی طرف بڑھیں گے تو ایک ایسے لیول پلینگ فیلڈ ہوں گی جس میں عمران خان اور نواز شریف ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوں گے, یا خان صاحب کے لیے اب خطرات بڑھ رہے ہیں جیسے جیسے نون لیگ کے اوپر سے خطرات کم ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو خان صاحب کو لچک دکھانی چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے پوائنٹ آف ویو میں اس میں چینج کریں کہ, اور میاں نواز شریف کو پاکستان آنے کے لیے ان کے دل میں بھی جو ہے کھلا دل کرنا چاہیے ان کو. اور اگر یہ کھلا دل کریں, اور مجھے پی ٹی آئی کے کئی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ لچک دینے کو تیار ہیں, تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب اگر اسمبلی میں چلے جائیں اور یہ لچک دے دیں تو اس کے بعد ایک لیول پلینگ فیلڈ تو بن جائے گا. اور پھر عمران خان صاحب, پھر نواز شریف کے لیے بھی یہ موقع ہوگا کہ وہ بھی اپنے سارے کارڈز کھیلیں اور وہ بھی کمپین کریں اور وہ بھی اپنا بیانیہ پیش کریں. وہ بہت سارا بیانیہ جو انہوں نے ابھی روک کے رکھا ہوا ہے شاید وہ پیش کریں, ان کی بات بھی سنی جائے. سال ہا سال سے لوگ ان کی بات سن رہے تھے, اگر کچھ وقت کے لیے مہنگائی سے ڈر کے ان سے لوگ ہٹ بھی گئے ہیں یا ان کا بیانیہ کمزور بھی ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ طاقت پکڑ سکتا ہے, دوبارہ اس میں زور آ سکتا ہے. ورائی صاحب, اس سارے سینیریو میں جو لگ رہا تھا جیسے خان صاحب کی کہیں نہ کہیں بات بن گئی ہے, ان کی تقاریر میں بھی وہ ریفلیکٹ ہو رہا تھا, مگر اب ایک دفعہ پھر وہ ایجنسیوں پر سختی, پھر نیوٹرلز کے حوالے سے دیکھا ہم نے کہ انہوں نے کالج میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کس طریقے سے یہ باقاعدہ طور پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ جو ڈونلڈ لو کا پیغام تھا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا. کہ معاملات بنے نہیں ہیں, بنتے بنتے بگڑ گئے ہیں, کیا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں, اب تو وہ ساری چیزیں سلیم صافی صاحب کے کالم میں آ گئیں کہ کیا ملاقات ہوئی جنرل باجوہ صاحب کی اور جو عمران خان کی تھی ایوان صدر میں, اور اس میں کیا کیا باتیں ہوئیں. تو صاف ایسے لگتا ہے کہ بات بنی نہیں ہے, اور بات اگر بنتی تو ظاہر ہے عمران خان کے بیانیے میں تبدیلی آ جاتی, عمران خان کے ایکشن میں تبدیلی آ جاتی, اور پھر وہ جو لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں کم از کم اس میں تبدیلی آ جاتی. دیکھیں سیلاب کے دنوں میں اس طرح کا لانگ مارچ کرنا میرا تو خیال ہے سیاسی طور پر ایک اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. اور کوئی پتہ نہیں, جیسے ہم نے سنا تھا کہ یو ڈی ایف کے زمانے میں جب پیپلز پارٹی کے خلاف یو ڈی ایف نے کمپین چلائی اور دوسری طرف سیلاب آ گیا تو یو ڈی ایف فیل ہو گئی, اور یو ڈی
اب فارغ ہو گئی الٹیمیٹلی پالیٹکس سے ہی. تو عمران خان صاحب کو بھی سوچ کے کرنا چاہیے. بعض اجلت سے کیے گئے فیصلے اور غصے میں کیے گئے فیصلے بعض اوقات اپنے خلاف بھی چلے جاتے ہیں. ویسے مگر ایک یہ جو تاثر ہے کہ جی خان صاحب اتنے پاپولر ہیں اور آف دا ریکارڈ گفتگو میں بھی کچھ رہنما کہتے نظر آتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ پریویل کریں گے. جو پاکستان میں سمجھا جاتا ہے اور تاریخ کے تناظر میں سمجھا جاتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے کنفرنٹ کر کے اداروں کے سامنے کھڑے ہو کر سیاست میں نہیں آگے بڑھ سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ثابت ہوگا. خان صاحب اتنے پاپولر ہیں کہ وہ پریویل کریں گے آخر میں. آپ کو لگتا ہے ملک کی سیاسی تاریخ کو دیکھتے ہوئے؟ نہیں دیکھیں عمران خان صاحب نے بھی رستے تو کھلے رکھے ہوئے ہیں نا. آخر لوگوں سے مل رہے ہیں, لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں, اب تجاویز دے رہے ہیں میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. یہ بھی کہا میں پارلیمنٹ کے اندر بھی جانے کو تیار ہوں اگر میری فلاں شرط مانی جائے. تو خان صاحب بھی اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ وہ اقتدار سے دور ہو جائیں لڑ کے, لیکن اب تک بھی وہ جو کر چکے ہیں اس سے میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام گیا کہ یہ مشکل آدمی ہے, اس سے ڈیل کرنا مشکل ہوگا. پہلے تو ہم ڈیل کرتے آئے ہیں لیکن آئندہ دنوں میں یہ اور مشکل ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ پیغام بھی خان صاحب کا غلط گیا ہے اور اس کی بجائے انہیں ایسا پیغام دینا چاہیے کہ وہ سب کے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں. وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ, پاکستان کے اداروں کے ساتھ اگر وہ یہ پیغام دیں گے کہ میں کسی کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتا, اور جو اب وہ پیغام دے رہے ہیں تو یہ اس کے لیے ان کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں گی. بہت شکریہ سینئر صحافی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.